बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं MTS न्यूज़ और शाह शाकिर नसीर हाजिर खिदमत है। हमारे साथ इस वक्त मारूफ मुमताज़ सना ख्वां जनाब फ़रीद अहमद खुर्शीदी साहब। अच्छा, फ़रीद अहमद खुर्शीदी साहब से हम गुफ्तगू तो बाद में करेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले आपको इनके बारे में बताता चलूँ कि बहुत खूबसूरत सना ख्वां हैं। आप नात ख़ानों की भी बड़ी खिदमत करते हैं, नात ख़ानों से प्यार करते हैं, टेलीविज़न पे भी आजकल बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अल्लाह पाक इनको मज़ीद इज़्ज़त अता फ़रमाए। आइए मुलाकात करते हैं जनाब फ़रीद अहमद खुर्शीदी साहब से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बेहद शुक्रिया। माशाल्लाह, आपने आज अपनी इस ट्रांसमिशन में मुझे मदऊ किया है माह रमज़ान मुबारक के जी बरकत वाले महीने में माशाल्लाह। अच्छा, आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम यही था कि आपसे हम कुछ नाते भी सुनेंगे जी। और आपसे ही सबसे पहले तो मैं ये सवाल करूंगा कि आपने नाम रखा हुआ है फ़रीद अहमद खुर्शीदी, जी, तो इसकी क्या वजह है? कोई सिलसिला है खुर्शीदी या क्या है वजह? जी, ये दरअसल मेरी निस्बत है बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिद प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अलहाज खुर्शीद अहमद रहमतुल्लाह अलैह, माशाल्लाह वो माशाल्लाह मेरे उस्ताद मोहतरम हैं। माशाल्लाह तो उनकी निस्बत से जो है ये खुर्शीदी। माशाल्लाह माशाल्लाह। व्यूअर्स, प्यार हो तो ऐसा हो, मोहब्बत हो तो उस्तादों से ऐसी हो कि अपने लोग अपने पीरों का नाम लगाते हैं, कोई अपने बाप का नाम लगाता है, कोई किसी का लगाता है, लेकिन उस्ताद की इतनी इज्जत और इतनी कदर कि आपने फ़रीद अहमद खुर्शीदी साहब, अल्लाह पाक इनको और मोहब्बत और प्यार अता फरमाए। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है फ़रीद अहमद खुर्शीदी साहब, आप मुख्तलिफ महफिलों में नात भी पढ़ते हैं और यकीनी तौर पे आपका जो कारोबार है निमको का या जो भी है मामला उसको भी करते हैं, तो इसको कैसे मैनेज करते हैं आप? उसके वो मैनेज इस तरह से करते हैं क्योंकि महफिलें तो रात की होती हैं जी, और वहाँ से आने के बाद कुछ आराम करते हैं जी, और फिर सुबह सवेरे अपने कारोबार पे अच्छा, बाज़ दफ़ा हमारे यहाँ तो प्रोग्राम रबी अव्वल में दिन के भी होते हैं, कभी बैंक में होता है, कभी कहीं होता है। हाँ, तो वो ऐसा होता है क्योंकि मेरे साहबजादे भी हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो फिर वो जब मैं नहीं होता हूँ तो फिर वो लोग वहाँ मौजूद होते हैं। बाकी तो काम करने वाले लोग हैं, काम करते हैं सारे। अच्छा, कौन से साहबजादे से ज़्यादा प्यार है? मेरे को दोनों माशाल्लाह, दोनों बेटे दोनों मेरे, से प्यार है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि पहली नात कब और कहाँ पढ़ी आपने? पहली नात मैंने जो है अलहाज खुर्शीद अहमद साहब से सुनी थी जी, और कमाल अहमद शाहजहानपुरी साहब का जी, लिखा हुआ वो कलाम था। जी जी, और हुआ ये था क्योंकि मैं घर पे बैठा था खाना खाने के लिए, तो मैंने रिमोट उठा के टीवी जैसे ऑन किया तो अलहाज खुर्शीद अहमद साहब की नात आ क्या गई। बात। उस नात ने ऐसा असर किया कि मैं बस वो नात ही सुनता रहा और टीवी देखता रहा, खाना रखा हुआ खाने की तरफ तवज्जो ही नहीं थी। वाह। और मैं पेश करता हूँ वो नात जिससे कि मैंने नात खानी का आगाज़ किया है। उसके दो शेर आप बिल्कुल सुनाएंगे? मैं पेश करता हूँ। मरहबा क्या रोज़े सरकार है, मरहबा क्या रोज़े सरकार है, मरहबा क्या रोज़े सरकार है, सारा आलम तालिबे दीदार है, सारा आलम तालिबे दीदार है, और प्यारी प्यारी है मदीने की फज़ा, प्यारी प्यारी है मदीने की फज़ा, लम्हा लम्हा बारिश अनवार है, मरहबा क्या रोज़े सरकार है। अच्छा, बाकायदा आपने सीखा? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं क्योंकि सन 2000 में अलहाज खुर्शीद साहब का मैं शागिर्द, बाकायदा शागिर्द हुआ माशाल्लाह। उससे पहले मैं उनके साथ मुख्तलिफ महफिलों में जो है वो नाते शरीफ पेश किया करता था, जाता था, आता था, लेकिन मेरा एक ज़ौक़ था, शौक़ था, क्योंकि ये जो नात सुनी थी जब, और उसके बाद तो और उनसे कुर्बत हो गई थी माशाल्लाह। और सन 2001 की जनवरी में जी, मैं बाकायदा उनसे उनके घर जाके उनका शागिर्द हुआ
اچھا اور 10 بیت میں شاگرد ہوں ماشاءاللہ سے، اور جب سے لے کے پھر اب تک انہی کی دعاؤں سے۔ اچھا آپ شاگرد ہو گئے، باقاعدہ گنڈا بند شاگرد جس کو کہتے ہیں، تو پہلی کلاس خورشید بھائی نے آپ کو کیا بتایا کس طرح پڑھنا ہے؟ نہیں، انہوں نے اپنے ساتھ ہی پڑھوایا تھا، جب فرسٹ ایئر میں جب مجھے شاگرد کیا تھا تو درود پاک پڑھوایا، پھر اس کے بعد ان سے جو ہے ویسے ہماری جو ملاقاتیں رہی ہیں تو اس میں جو وہ تمام چیزیں جو رموز ہوتے ہیں نعت خوانی کے، تو انہوں نے بتایا، اور انہوں نے فرمایا کہ بولنے کے کہ دیکھیں نعت وہ ہے کہ نعت آپ پڑھیں اور سننے والے پر اس کا اثر ہو۔ جی ہاں جی ہاں، نعت تو وہ ہے، اب جس طریقے کی آج محفلیں نعت ہو رہی ہیں تو میں اسی لیے جو بہت زیادہ اجتناب کرتا ہوں کہ میں جاتا ہی نہیں، کیونکہ مجاز ملتا نہیں۔ اچھا آپ نے مسجد بھی قائم کی ہے، ایک باقاعدہ بنائی ہے، الحمدللہ اس کے بارے میں کچھ؟ میں اللہ کا کروڑوں احسان ہے، اور یہ میرے مرشد قبلہ حضرت بننے میاں شاہ صاحب کی دعاؤں سے الحمدللہ سن 2005 مئی کے مہینے میں الحمدللہ میں نے جو ہے اللہ کے دیے ہوئے مال سے 1200 گز کی جگہ خریدی تھی، ماشاءاللہ جس میں میں نے اپنی والدہ کے نام سے مسجد 400 گز پہ مسجد بنائی، ماشاءاللہ 400 گز پہ اپنے والد گرامی مرحوم کے لیے سال و ثواب کے لیے مدرسہ قائم کیا۔ جی ہاں میں نے بالکل دیکھی ہے، میں آیا بھی ہوں آپ کے الحمدللہ، اور اسی میں ہی میرے حضرت شیخ کا جو ہے وہ دربار شریف بھی ہے، ماشاءاللہ۔ تو حضرت نے اپنے ہاتھوں سے 2005 میں اس مسجد کی بنیاد اپنے ہاتھوں سے رکھی تھی، ماشاءاللہ، اور تقریباً 2.5 سال کے بعد جب آپ کا وصال ہو گیا جی جی، تو پھر انہوں نے جو یہ جگہ اپنے لیے جو پسند فرمائی تھی اسی جگہ پہ پھر ان کا مزار بنا۔ اچھا آپ نے ابھی ایک کلام سنایا مرحبا خدا سرکار، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کبھی ایسا ہوا کہ خورشید بھائی کے ساتھ آپ ہوں اور محفل میں، اور خورشید بھائی آپ سے کہیں کہ بھئی آپ نے آج نہیں پڑھنا ہے، آج صرف میں نے پڑھنا ہے، ایسا کہیں ہوا کبھی؟ نہیں ایسا، کیونکہ وہ اکثر جو محفلوں میں لے کر گئے ہیں اور گئے ہیں تو انہوں نے ظاہر ہے وہ پہلے کیا کرتے تھے کہ جو اپنے جونیئر جو ہوا کرتے تھے جی جی، پہلے وہ ان کو موقع دیا کرتے تھے کہ بھائی آپ پڑھ لیں آپ پڑھ لیں آپ پڑھ لیں، اینڈ میں جو ہے وہ خورشید بھائی جو ہے وہ پھر خود سے پڑھا کرتے تھے اور اختتام اسی پہ ہوتا تھا، پھر دعا ہوتی تھی۔ تو اس طریقے سے میں نے جو ان کے ساتھ جتنی بھی محفلیں کری تو اس میں اسی طریقے سے رہا۔ اچھا آپ کے والدین ہیں ماشاءاللہ؟ نہیں، میری والدہ کا بھی انتقال ہو چکا ہے اور والد کا بھی ہو گیا ہے۔ والدہ کا جو 1978 میں ہوا تھا، جی جی، اور والد کا 1993 میں۔ بھابھی ہماری جو ہے وہ مقصد اعتراض نہیں کرتی جب رات کو آپ دیر سے آتے ہوں گے؟ نہیں، وہ تو باقاعدہ جب میں محفلوں میں جاتا ہوں تو مجھے تو بڑی خوشی خوشی تیار کر کے جو ہے وہ محفلوں میں بھیجا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایسا میں نے نعت خوانی جو ہے نا وہ ایسی نہیں کی کہ پوری رات چلے گئے، کیونکہ مجھے میرے حضرت قبلہ شیخ جو تھے میرے بننے میاں شاہ صاحب جی، انہوں نے جب مجھ سے وعدہ لیا تھا تو اس بات کو پہلے کہا تھا کہ دیکھیں آپ کا جو کاروباری معاملہ ہے تو وہ ڈسٹرب، ہاں وہ ڈسٹرب نہ ہو، گھر آپ کا ڈسٹرب نہ ہو، آپ کی جو آپ کی روز کی جو روٹین ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ تو حضرت نے پہلے مجھ سے عہد لیا، اور میں نے کیونکہ ذوق رکھتا تھا، شوق رکھتا تھا کہ مجھے موقع ملے، تو حضرت کی اجازت ہوئی جی، تو پھر میں نے اس جو ان سے عہد کیا تھا، جو وعدہ میں نے ان کے ساتھ کیا تھا، اس پہ شاکر بھائی میں آج بتا رہا ہوں آپ کو کہ با مشکل تمام میں 6 مہینے چل سکا تھا۔ جی جی، کیونکہ حضرت کا کہنا یہ تھا کہ صبح آپ 7 بجے دکان کھولتے ہیں دکان کھولیں گے، رات کو جس طرح سے بند کرتے ہیں 11 بجے ویسے بند کریں گے، تمام معاملات ویسے ہی ہونے چاہیے، اور آپ کا جو شوق ہے نعت خوانی کا وہ بھی چلتا رہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ ظاہر سلسلے سے وابستہ بھی ہیں اور اپنے شیخ کی اتباع بھی کرتے ہیں، اب محفلوں میں جو ماحول بنا ہوا ہے اس وقت جو بنا ہوا ہے تو کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، یہ تو پہلے جو ہے وہ صحیح تھا۔ اچھا میں جتنی بھی محفلیں کرتا ہوں نا وہ خانقاہی محفلیں کرتا ہوں۔ اچھا خانقاہی محفلوں میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں تمام باادب ہوتے ہیں، ماشاءاللہ باوضو ہوتے ہیں، سب کو علم ہوتا ہے کہ حضور کی ثنا خوانی ہوگی تو بڑے اہتمام کے ساتھ سنا جاتا ہے۔ اچھا باادب پہ بڑی ایک بات یاد آ گئی بس مجھے کہ ہمارے اس وقت کراچی میں کچھ تنظیمیں ہیں، اور بلکہ تنظیمیں کیا کہوں گا کہ کچھ عناصر پرست بھی کہہ سکتے ہیں ان لوگوں کو، کہ وہ یہ لے کے گھوم رہے ہیں کہ نعت خوانی کو باادب کیا جائے، اور ذرا ان سے یہ پوچھا جائے کہ نعت خوانی تو شروع سے ہی باادب ہوتی تھی، اب کیا آپ باادب ہیں جو آرگنائز کر رہے ہیں؟ اگر آرگنائز کر رہے ہیں وہ باادب ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اب آپ کو میں کہیں محفل میں بلاتا ہوں تو ظاہر ہے آپ تیار ہو کے ٹوپی لگا کے جائیں گے اور بیٹھیں گے، آپ سے ظاہر لوگ
ہاتھ بھی ملائیں گے, دعا سلام بھی کریں یہ گے. سب حضور کی نعت کا صدقہ ہی ہے جتنا ہاں, بھی ہے. لیکن اگر میں آپ کو مقصد وہ میں بات کہنے لگا ہوں, کیونکہ میں خود بھی نعت خواہ ہوں, تو میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اگر آپ کی خدمت نہیں ہوتی اور آپ چلے جاتے ہیں, جبکہ ویورز بات صرف اتنی سی ہے کہ ثنا خواہ کو کسی کو بھی بلا, اس سے پہلے کہ وہ منہ سے مانگے تو اس کی خدمت اتنی کر دیں تو کم سے کم آنے جانے کے پیٹرول اس کو مل جائے. صحیح. اچھا, کیونکہ ہمارے یہاں یہ بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے. آپ نے کبھی ایسا ہوا کہ خورشید بھائی کو کسی سے بات کرتے ہوئے سنا ہو کہ یار یہ کیا ہے؟ نہیں ایسا تو نہیں ہے, کیونکہ ان سے جب ایک دفعہ یہ بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بولنے لگا کہ دیکھیں اگر کوئی آپ کو مدعو کرتا ہے, آپ کو فون کرتا ہے, کوئی آپ سے ٹائم لیتا ہے کہ جی آپ کے پاس فلاں دن ٹائم ہے اور آپ ہمارے پروگرام میں آ جائیں, تو آپ اس کو کہیں جی ٹھیک ہے بسم اللہ میں آ جاؤں گا, مجھے وقت بتا دیں کتنے بجے آنا ہے, کتنا میں نے پڑھنا ہے. بہتر. اچھا, تو اس سے کوئی لفافے کی اس کی کوئی بات نہیں کرنی. ہاں, اگر وہ سامنے والا آپ سے پوچھتا ہے کہ جی آپ بتائیں آپ کا نظرانہ کیا ہوگا, آپ کا لفافہ کتنا ہونا چاہیے, کس اچھا, طرح یہ تو پوچھنا ہی نہیں چاہیے. میں سب سے بڑی بات آپ کو کہہ دوں کہ اکثر لوگ ٹیلی فون پہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی کیا معاملات ہوں گے, تو یہ تو پوچھنا ہی نہیں چاہیے. سیدھی بات, نعت کا کوئی بھی میں سمجھتا ہوں نظرانہ دے نہیں سکتا. پوری کائنات بھی دے دینا وہ نعت کے تو بھی کم. وہ یہی فرما رہے تھے بولنے کے, کیونکہ اس کی تو قیمت کوئی دے ہی نہیں سکتا, اس لیے آپ کسی سے ڈیمانڈ ہی نہ کریں. وہ اپنی خوشی سے جو بھی دے رہا بسم اللہ. اچھا, آپ ظاہر اس دور کے حساب سے ہم گفتگو کر رہے ہیں, جیسے کہ ابھی شاہد قادری سے بھی ہماری گفتگو ہوئی تھی. جو پرانے جتنے سینئر ثنا خواہ ہیں نا, تو وہ بہت باادب تھے, اور آج بھی وہ باادب ہیں. شاہد بھائی اور فخر بھائی سے بھی میری کافی ملاقاتیں رہی ہیں. جی, اور بڑی شفقتوں سے بڑی محبتوں سے انہوں نے نوازا ہے ہمیشہ. اور ماشاءاللہ شاہد بھائی تو میرے یہاں مسجد میں کیونکہ ماہانہ محفل 11ویں شریف کرتا ہوں, تو اس میں تشریف لے کر آئے تھے, تو بہت عمدہ بہت لاجواب انہوں نے پڑھا تھا. اور ظاہر سینئر ہیں تو جانتے ہیں پڑھنا. سینئروں سے اگر یہ کہا جائے کہ آپ جو نا ادب سیکھیں, یا کسی کو کہے بندہ جو سینئر ہو کہ بھئی یہ بے ادب ہے, لیکن بے ادب اس صورت میں ہو سکتا ہے بندہ کہ اگر سرکار کی محفل میں کوئی بدتمیزی کر رہا ہے, کوئی گستاخی کر رہا ہے, کوئی غلط کر رہا ہے. اچھا, اپنا نام بڑھانے کے لیے چودھری بننا کہ بس میں ہوں, سب کچھ میں ہوں, تو یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے. نہیں بالکل غلط ہے, کیونکہ حضور کی جو ثنا خوانی ہے وہ دراصل ہے ہی ادب. اس میں تو ادب ہی سکھایا جاتا ہے, ادب ہی ہوتا ہے, ساری چیزیں ہی ہوتی ہیں. لیکن اب کیوں بولا جا رہا ہے کہ نعت خوانوں کو ادب سکھایا جائے؟ دراصل بات ایسی کہ اب جس طریقے کی محفلیں آرگنائز ہو رہی ہیں, تو وہاں میں نے خود بھی دیکھا ہے نصیر بھائی کے, اور میں کئی جگہ پہ گیا بھی ہوں محفلوں میں, اور میں کئی جگہ سے واپس اس لیے آ گیا کہ وہ ادب ہمیں نہیں ملا جیسے کہ دیکھا جاتا ہے محفل کا ادب و آداب, کیونکہ حضور کی ثنا خوانی. میں بڑا ایک نام لینے لگا ہوں ویورز, دنیا ان کو چاہتی ہے, پسند کرتی ہے. میری خود ذاتی طور پہ ان سے ملاقات کافی رہی ہے. تو پروگرام کے حوالے سے انہوں نے اعلان کیا باقاعدہ کہ کوئی بھی نظرانہ نہیں ڈالے گا میرے پہ, جس طرح ڈالتے ہیں نا, کوئی نہیں ڈالے گا, نظرانہ نہیں دے گا. لیکن اگلے ہی تیسرے پروگرام میں انہوں نے نہ روکا نہ کچھ کا, اور نظرانہ ان کے اوپر اس طرح برس رہا تھا جیسے کہ مقصد میں وہ لفظ نچاور کیا جاتا ہے. ہاں, میں نہیں وہ لفظ ادا نہیں کر سکتا جیسے غلط طریقے سے دیا جاتا ہے. نظرانہ دینا منع نہیں ہے, حضور نے نظرانہ دیا, بے شک سرکار حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ نے نظرانہ پیش کیا, لیکن بڑے ادب سے بڑے پیار سے دیا جاتا ہے. تو ہمارے جو یہ کام ہو رہا ہے نا نعت خوانی کا, ہمارے شاہد قادری صاحب نے تنظیم بنائی ہوئی تھی, ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کیا ان لوگوں نے. مجھے بتا دیں اس دور میں بھی تھا تو غلط, کچھ غلط لوگ بھی تھے اس میں, آرگنائزر ہو یا کوئی بھی ہو, لیکن آپ اب جو نعت خوانی کر رہے ہیں اور اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی نعت خوانی اچھی ہے یا پہلے اچھی تھی؟ نہیں, نعت خوانی تو ہمیشہ ہر دور میں, اچھا پڑھنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ پڑھنا کیسا چاہتا ہے. اب آج تو جو ہے میں یہ سنتا ہوں, آپ بھی یہ سنا کرتے ہوں گے کہ ایک نعت شروع ہوتی ہے اس میں 10 نعتیں ملی ہوئی ہوتی ہیں. جی ہاں, تو سمجھ بھی نہیں آتا کہ کوئی چیز کہاں کی ہے, کوئی کہاں کی, اسی میں منقبت بھی ہے, اسی میں چربا کہتے ہیں نا. تو اب یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. اچھا, نہ ویسی محفل کرانے والے لوگ ہیں, نہ ویسے پڑھنے والے لوگ ہیں, بس لوگوں کو ایک ہاڑا ہوڑی چاہیے, شور گل چاہیے, وہ آج کل ہو رہا ہے, تو اسی لیے. اچھا, اب آپ کون سی نعت ہمیں سنا رہے ہیں؟ پیش کرتا ہوں اپنا لکھا ہوا ایک کلام ہے, اس کے 2 اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر.
درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا سیدنا و مولانا محمد وسلم علیہ یا رسول اللہ. علیہ وسلم تسلیما. مجھے اپنے در پر بلا لیجیے گا، مجھے اپنے در پر بلا لیجیے گا، وہ روزے کی جالی دکھا دیجیے گا، مجھے اپنے در پر. شاہ فاصلوں کی حقیقت ہی کیا ہے، شاہ فاصلے کی حقیقت ہی کیا ہے، یہ دوری خدا را مٹا دیجیے گا، یہ دوری خدا را مٹا دیجیے گا، مجھے اپنے در پر. اور فرید حضرت بھی ہے منگتا تمہارا، فرید حضرت بھی ہے منگتا تمہارا، نواسوں کا صدقہ عطا کیجیے گا، نواسوں کا صدقہ عطا کیجیے گا، مجھے اپنے در پر. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فرید احمد خورشیدی صاحب کو، اور الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام احترام رمضان کے ساتھ ساتھ ہم اپنے پروگرام سے اجازت سے قبل ہم فرید احمد خورشیدی صاحب سے کہیں گے کہ کچھ آنے والے نعتخواؤں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنے والے نعتخواں جتنے بھی ہیں جو آنا چاہتے ہیں ضرور آئیں، لیکن سب سے پہلے اپنی تعلیم کو جو ہے وہ مکمل کریں، زبردست. اور حضور کی نعت خوانی اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس سے قبل جو ہے کسی اچھے سینئر نعت خواں سے اس کو سیکھیں، اور سیکھنے کے بعد جو ہے جب نعت خوانی کے میدان میں آپ آئیں گے تو یقیناً حضور کے صدقے میں آپ کو عزتیں بھی ملیں گی، برکتیں بھی ملیں گی، رحمتیں بھی ملیں گی، اور وہ کچھ ملے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن وہ ان کو ملتا ہے جو خلوص نیت کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں MTS نیوز، اور اس پروگرام میں احترام رمضان کے ساتھ شاہ شاکر نصیر آپ سے اجازت چاہے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ سیم ٹائم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، کوئی نہیں ہے میرے آقا سا جہان میں، ساتوں زمین میں ساتوں آسمان میں، کوئی نہیں ہے میرے آقا سا جہان میں، ان کو تو رب نے سا نور بنایا، ان کو تو رب نے سا نور بنایا، جن کا نہ ثانی کوئی نہ کوئی سایہ، میں جس کو یقین آئے ہو، جس کو یقین آئے وہ پڑھ لے قرآن میں،
کوئی نہیں ہے میرے آقا جہان میں